अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम CSS सीरीज़ के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल बासित आपकी खिदमत में हाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में CSS क्वालिफाइड लोगों को बुलाते हैं, सिविल सर्वेंट्स को बुलाते हैं, उन तालिब इल्मों को बुलाते हैं जिन्होंने CSS के इम्तिहान में इम्तियाज़ी पोजीशन हासिल करके सिलेक्शन जिनकी होती है, और उनसे जानते हैं उनकी कामयाबी का राज और उनसे वो सवाल पूछते हैं जो आप हमें कमेंट्स में भेजते हैं, सोशल मीडिया पर आप हमें सवालात भेजते हैं। आज CSS सीरीज़ का हमारा चौथा प्रोग्राम है और हमारे गेस्ट हैं CSS 2018 में इम्तियाज़ी पोजीशन हासिल करके ASP मुंतखब होने वाले मोहम्मद उस्मान ख़ान। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस उस्मान साहब। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, और मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ किस इलाके से है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, इस इम्तिहान से पहले आप किन इदारों में पढ़ते रहे? थैंक यू वेरी मच बासित साहब फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम मोहम्मद उस्मान ख़ान, जैसा कि आपने इंट्रोड्यूस करा है, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में मेरी एलोकेशन हुई है। मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से है। मैंने MBA यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर से किया है और LLB मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से की है। Currently I'm working as instructor in management and professional development department that you can basically call a provincial civil service academy, जहाँ पे हम PCS PMS अफसरान को ट्रेन करते हैं। तो मैं उस टीम का हिस्सा हूँ जो कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को ट्रेन एंड अफसरों की ट्रेनिंग आप करते हैं, और अब माशाल्लाह आप पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में अफसर मुंतखब हुए हैं। जी बिल्कुल। जॉब के साथ ये इम्तिहान हो जाता है? मुश्किल है, क्योंकि आपको पूरा पाकिस्तान इसमें कम्पीट कर रहा होता है, तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है। ये डिपेंड करता है, कुछ लोग जॉब के साथ कर लेते हैं, कुछ लोग जॉब के साथ पॉसिबल नहीं कर सकते। मेरे लिए शायद जॉब के साथ करना इस एग्ज़ाम को बहुत मुश्किल होता, लेकिन क्योंकि मैं ऐसे इदारे में काम कर रहा था जहाँ पे एकेडमिक एक्टिविटी हो रही थी, जहाँ पे हम पाकिस्तान के इश्यूज़ डिस्कस करते हैं और उनके मसाइल का हल ढूंढते हैं, और यही बेसिकली CSS है। तो मेरे लिए इस इदारे की वजह से CSS करना बहुत आसान हो गया था। यानी आप समझते हैं कि अगर आपकी जॉब जो है वो उसकी नेचर ऐसी है कि वो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल है तो वो अच्छा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर जॉब की नेचर आपको सूट करती है CSS को, तो आपको जॉब भी आप करते रहेंगे और आपको CSS में भी मदद मिलती रहेगी। अच्छा उस्मान साहब, एक सवाल मैं तकरीबन सब लोगों से पूछता हूँ, कितना टाइम दरकार होता है CSS इम्तिहान करने के लिए? देखें ये और आपको कितना वक्त लगा? अब तो वैसे आप ज़ाहिर है बोलेंगे, लेकिन ओरिजिनल बताएं आपको कितना वक्त लगा? देखें ये आजकल एक बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बन चुका है। कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं कि इतना टाइम लगता है, कुछ लोग कहते हैं इतना टाइम लगता है। मेरा ख्याल है कि ये पर्सन स्पेसिफिक है। अच्छा, अगर कुछ लोगों की एकेडमिक या उनका स्कोप या इतनी मैच्योरिटी इस लेवल पे कोई हाई लेवल पे है तो डेफिनेटली उनको कम टाइम लगेगा, और एक बंदा बिल्कुल रॉ है तो उसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन एक एवरेज माइंड के लिए अंडर अ राइट गाइडेंस आई थिंक 6 to 8 months आर अ गुड पीरियड फॉर एलोकेशन इन अ यानी किसी अच्छे से वो जाना चाहता है ग्रुप में तो उसके लिए उसको 6 to 8 months। अगर कोई बच्चा अभी ग्रेजुएशन में है और वो स्टार्ट कर रहा है और उसका जहन है कि उस CSS में जाएगा, आप क्या सजेस्ट करते हैं उसकी क्या एक्टिविटीज़ हों एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? कौन से अखबारात पढ़े, किस तरह, कौन सी बुक्स पढ़े? वो देखें, बेसिक जो मैंने आपसे पहले भी आपसे अभी गुफ्तगू भी हो रही थी हमारी ऑफ एयर, बेसिकली पाकिस्तान के मसाइल का हल पूछा जाता है CSS में। जनरली अगर हम बात करें तो आपका एक वर्ल्ड व्यू होना चाहिए चीज़ों के बारे में। एजुकेशन के मसले क्या हैं, उसका हल क्या है, हेल्थ के मसले क्या हैं, उसका हल क्या है, पुलिस के मसाइल क्या हैं, उसके हल क्या है। अब इसकी मुख्तलिफ सोर्सेज हो सकती हैं। आप किसी किताब को भी कंसल्ट कर सकते हैं, एक डॉन न्यूज़ लोग ज़्यादातर कंसल्ट करते हैं। आप कोई अच्छे टॉक शोज़ भी देख सकते हैं, इंटरनेशनल शोज़ देख सकते हैं, और कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट से या कुछ अच्छे कंसल्टेंट से आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। सो कोई एक सोर्स नहीं है, जो सोर्स आपको सूटेबल हो आप उस पर जा सकते हैं, लेकिन आपने ये जहन में रखना है कि जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उसको हल कैसे करना है। बेसिकली CSS अफसर आप भी इसलिए बनते हैं, आप एक डिसीजन मेकर होते हैं और आप पाकिस्तान के मसाइल की हल करने की कोशिश करते हैं अपने लेवल पे। आपके जो सब्जेक्ट्स थे वो कंपलसरी तो ज़ाहिर है सबके सेम होते हैं, ऑप्शनल कौन कौन से थे? मेरे जी ऑप्शनल 200 मार्क्स की पॉलिटिकल साइंस थी, 100 मार्क्स की फ़िलासफ़ी थी, 100 मार्क्स की बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, 100 मार्क्स पंजाबी एंड 100 मार्क्स इस्लामिक हिस्ट्री। अच्छा, मेरे जहन में जो सवाल था उससे पहले मैं ये पूछूंगा कि ये फ़िलासफ़ी और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान ये तो बहुत खुला तजाद है, ये किस तरफ आप आए? ये ग्रुप आपने क्यों सिलेक्ट किया, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान? पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान को ऑप्ट करने के
مختلف ڈائنامکس ہیں. سب سے جو ایک مجھے ایک اس کا اٹریکٹیو فیچر لگتا ہے پولیس سروس آف پاکستان کا، وہ یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو امیجیٹ ریلیف دے سکتے ہیں. سی ایس ایس کے 12 گروپس ہیں، ہر گروپس کے اپنے فوائد اور نقصانات ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ واحد گروپ ہے جس میں آپ لوگوں کو آن دا اسپاٹ ریلیف دے سکتے ہیں، جو ریلیف ایک سپریم کورٹ شاید 20 یا 30 سال لگائے اس کو ریلیف کو دینے میں. تو اور اس کے پیچھے کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی پرسنالٹی؟ جی یہ بھی ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، کیونکہ پولیس کی جاب آپ کو ود دی پیسج آف ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ کاؤنٹر ٹیررزم ہمارے ملک میں بڑھ رہا ہے اور 24/7 جاب ہے. تو آپ کا ایک اسپیسیفک مزاج، آپ کا سٹیمنا، آپ کا ٹیمپرامنٹ بھی چاہیے اس سروس کو جوائن کرنے کے لیے، جو کہ میں سمجھتا تھا کہ شاید میرے لیے یہ سروس سوٹیبل ہے. اچھا، کمنگ بیک ٹو دا کوسچن جو میں نے آپ سے سبجیکٹ سلیکشن کا پوچھا، آپ نے یہ سبجیکٹس رکھے، کیا وجہ تھی کہ آپ نے ان سبجیکٹس کو چوز کیا؟ مارکس اچھے آتے ہیں ان میں یا آپ ان میں ان کا کوئی نالج تھا آپ کو؟ دیکھیں، میں نے سی ایس ایس کے آپشنل سبجیکٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یا آپ کو وہ ٹاپ گروپ میں لے جاتے ہیں یا آپ کو وہ ایون فیل بھی کرا سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا رسکی بزنس ہے، ایک رسک ہے. جہاں پہ بھی رسک ہوتا ہے تو اس کو ڈائیورسیفائی کرنے کی کوشش کی جائے. تو میں نے اس رسک کو ڈائیورسیفائی کرنے کی کوشش کی. فار ایگزامپل پولیٹیکل سائنس میں نے پیورلی اس لیے آپٹ کی کہ میجورٹی لوگ انٹرنیشنل ریلیشنز آپٹ کرتے ہیں. جو سبجیکٹ زیادہ لوگ آپٹ کریں گے، یہ نیچرل ہے کہ اس میں کمپٹیشن بڑھے گا اور اس میں سکور آپ کا کم آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ سبجیکٹ ایسے تھے جیسے آپ نے جو ریئر تھا اس کو آپ نے سلیکٹ کر لیا. ایک یہ فیکٹر تھا. دوسرا فیکٹر میں نے یہ چوز کیا تھا کہ انٹرسٹ بھی ہو. فلاسفی میں میرا انٹرسٹ تھا تو میں نے وہ آپٹ کیا. چوتھا سبجیکٹ میں نے سکورنگ کو بھی دیکھا، پنجابی کیونکہ ایک سکورنگ سبجیکٹ ہے تو میں نے اس کو بھی آپٹ کیا. پھر میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن بھی آپٹ کیا کیونکہ میں نے MBA کیا ہوا ہے. تو میں نے ریئر سبجیکٹ آپٹ کیا، میں نے سکورنگ سبجیکٹ آپٹ کیا، میں نے اپنے انٹرسٹ کا سبجیکٹ آپٹ کیا. تو میں نے اپنے رسک کو ڈائیورسیفائی کرنے کی کوشش کی اور میرے خیال میں میں اس میں سکسیزفل ہوں. الحمدللہ. عثمان صاحب، اگر ہم یہ دیکھیں ایک جو فضا ہے وہ یہ ہے کہ CSS کرنے کے لیے آپ کو کسی بہت بڑے تعلیمی ادارے سے ہونا چاہیے، لاہور کا ادارہ ہو، ایلیٹ کلاس سے آپ کا تعلق ہو. آپ ماشاءاللہ پنجاب کے ایک بہت دور دراز علاقہ ہے، راجن پور جو ڈسٹرکٹ ہے، اتنا دور، اس سے آپ کا تعلق ہے. کیا یہ کانسیپٹ درست ہے کہ جی ایلیٹ کلاس ہی یہ ایگزام کر سکتی ہے یا ان کے لیے یہ بڑی ہیلپ ہو جاتی ہے اس ایگزام میں؟ اس سوال کا جواب ہاں اور نہ دونوں میں ہے. ایلیٹ کلاس کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے آسان ہے یا وہ کر سکتی ہیں کیونکہ ان کی اکیڈیمک بہت اچھی ہوتی ہے. جب بھی آپ کسی اچھے ادارے میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کی ایک بیس اچھی ڈیولپ ہوگی. لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ایک انڈر ڈیولپڈ ایریا سے CSS نہیں کر سکتے. انفارچونیٹ ہاں ہے، راجن پور کا لٹریسی ریٹ 30s میں ہے، اسلام آباد کا لٹریسی ریٹ 70s میں ہے، اور جو ہمارا ایگزسٹنگ کوٹا سسٹم ہے راجن پور کا اور اسلام آباد کا ایک ہی کوٹے میں ہم کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں پنجاب کے کوٹے میں. تو اس میں ڈیفینیٹلی ڈیفیکلٹ ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ ہارڈ ورک کریں، آپ کو رائٹ گائیڈنس ہو، تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی نہیں بلکہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ٹاپ گریجویٹس کو بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں. بہت اچھے. انگلش ایک ایسا مشکل چیز ہے جس میں 97-98% لوگ اس میں فیل ہوتے ہیں. آپ نے ایسے کون سا اٹیمپٹ کیا تھا اور جو آپ کو آئے تھے ایسیز جو آپشنز تھے وہ کیا کیا تھے؟ دیکھیں، ایسے میں نے ڈیموکریسی پہ اٹیمپٹ کیا تھا کیونکہ میرا اس میں بیک گراؤنڈ تھا، پولیٹیکل سائنس میں نے پڑھی ہوئی تھی اور ویسے بھی پاکستان کے ایشوز کو میں نے فوکس کیا ہوا تھا. دیکھیں، CSS کا ایگزام ایسے اور باقی سبجیکٹس کو ملا کے ایک گریجویشن لیول کا ایگزام ہے. مشکل تب ہوتی ہے جب آپ اس کو کچھ بہت ہی مشکل ایگزام بنا دیتے ہیں. اچھا. تو CSS میں جو ایسے کا ایگزام ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس میں لوگ فیل ہوتے ہیں. اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت ہی ہائی فائی قسم کی انگریزی لکھنی ہے. اچھا. ہم نے کوئی بہت ہی ہائی فائی قسم کا اس میں کوئی نالج لکھنا ہے. یہ ایک بیسک چیزیں ہوتی ہیں. تو میرا ایسے میں اسٹریٹجی یہی تھی کہ میں نے بیسکس کو سٹک کیا. میں نے اپنا پیراگراف سٹرکچر بالکل صحیح لکھا، میں نے اس میں گرامر کی مسٹیک نہیں کی، میں نے پنکچویشن کی مسٹیک نہیں کی. میں نے ایسے کے سٹرکچر کو فالو کیا جو کہ آپ کو کسی بھی کتاب میں مل سکتا ہے. کیا سٹرکچر ہوتا ہے ایسے کا؟ ایک کا دیکھیں، ایسے کا سب سے پہلے ایک آؤٹ لائن ہوتی ہے جو کہ آپ بتاتے ہیں 1 to 2 پیجز کی ہو سکتی ہے. زیادہ لمبی آؤٹ لائن میں ریکمینڈ نہیں کرتا. وہ آپ ایگزامینر کو بتاتے ہیں کہ میرے ایسے میں ہے کیا.
اس کے بعد آپ انٹروڈکٹری پیراگراف لکھتے ہیں جس میں آپ نے اپنی تھیسس سٹیٹمنٹ بھی لکھنی ہوتی ہے. تھیسس سٹیٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کا اس ایسے پہ آرگومنٹ کیا ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, جس پوائنٹ آف ویو پہ آپ ایسے لکھنا چاہ رہے ہیں, اور پھر اس پوائنٹ آف ویو کے ارد گرد آپ نے باقی پیراگراف اس طرح انٹر کنیکٹڈ کرنے ہوتے ہیں کہ وہ ایک بہت اچھی سی ایک سٹوری بن جائے جس کو ایگزامینر پڑھ کے انجوائے کر سکے. ایسے کی تیاری کے لیے انگلش کے ٹیچر کے پاس جانا ضروری ہے, میرا گھر بیٹھے بھی ہو سکتی ہے یہ تیاری؟ میرا خیال ہے کہ باقی جو بھی سبجیکٹس ہیں وہ شاید آپ گھر بیٹھ کے کسی کی گائیڈنس لے کے پڑھ سکتے ہیں. جس طرح کا ہمارا نظام ہے یہاں پہ انگلش کے ٹیچرز بھی آپ کو کم ملتے ہیں. فار ایگزامپل میری پبلک اسکولنگ ہے تو وہاں پہ آپ کو انگریزی کے استاد بہت کم ملتے ہیں, اور میجورٹی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو سی ایس ایس میں آتے ہیں. تو اس حوالے سے میرے خیال میں کہ انگلش ایسے اور پریسی اینڈ کمپوزیشن کے لیے آپ کو انگریزی کے کسی استاد سے لازمی چیک کرانا چاہیے. اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ کسی سی ایس ایس جو کوالیفائی کر چکا ہے اس سے آپ چیک کرا لیں. بکس جو ہیں وہ سی ایس ایس میں بڑا رول پلے کرتی ہیں, چاہے وہ آپ کے سبجیکٹس کی ہوں یا دوسری ہوں. کون سی ٹاپ بکس آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جو بچے سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں انہیں پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں اس پہ ڈفرینٹ آرگیومنٹس ہیں, ڈفرینٹ لوگ آپ کسی کے پاس جائیں تو وہ آپ کو 10 20 30 40 کتابیں ریکمینڈ کر سکتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ شاید آپ کو سی ایس ایس کے لیے کسی ایک کتاب کی بھی ضرورت نہیں. اچھا, اس کا یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پولیٹیکل سائنس ہے جو کہ ایک بڑا لینتھی سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے. تو میں نے اس کا سب سے پہلے یہ کیا کہ میں نے پولیٹیکل سائنس کے سلیبس کو اور پاس پیپرز کو انالائز کیا. تو میں نے دیکھا کہ پاکستان کے دوسرے ایگزام کی طرح 40 سوال ہیں پولیٹیکل سائنس کے جس کو ایگزامینر پچھلے 20 سالوں سے ٹیسٹ کر رہا ہے. سو واٹ میکس یو تھنک کہ وہ 21ویں سال میں اس 40 سوالوں سے باہر جائے گا؟ تو میں نے وہ 40 سوال تیار کر لیے. اس کے لیے بعض اوقات آپ کو کسی ایک کتاب سے مل جاتا ہے آنسر, بعض اوقات انٹرنیٹ سے مل جاتا ہے, بعض اوقات 2 کتابوں سے مل جاتا ہے. تو میری جو اپروچ تھی وہ کتابوں کی طرف کم اور سوالوں کی طرف زیادہ تھی. یعنی ایگزام اورینٹڈ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ ہونا چاہیے؟ وہ زیادہ ہونا چاہیے. اچھا, جب آپ کے پاس پیپر آتا ہے تو پیپر اٹیمپٹ کرنے کی اسٹریٹجی کیا تھی آپ کی؟ دیکھیں سب سے پہلے جو بات مجھے لگتا ہے, میں لوگوں سے ملتا ہوں اسپائرنٹ سے, وہ یہ ہوتا ہے کہ آنسر ارریلیونٹ ہو جاتا ہے. جو پوچھا جائے آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے. فار ایگزامپل پوچھا گیا ہے کہ ایکسیس ٹو ایجوکیشن کیوں نہیں ہو رہا, تو آپ نے ان کو کوالٹی آف ایجوکیشن پہ تھوڑا بہت لکھ سکتے ہیں, لیکن آپ کو اتنا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے فوکس کرنا ہے کہ ایکسیس ہم نے ایجوکیشن کا کیسے بڑھانا ہے. آپ نے یہ نہیں بتانا کہ انٹرنیشنل جو ہے اس وقت کیا صورتحال ہے, اس کی کیا صورتحال ہے, وہ آپ ضرور بتائیں, لیکن سب سے پہلے جو آپ کا کویسچن پوچھا گیا ہے آپ اس سے مطابق اس کو حل کریں. اور جو ٹیکنیک ہے, دیکھیں جو ایگزامینر ہوتا ہے اس کے بعد بہت کم ٹائم ہے ایک سوال کو چیک کرنے کے لیے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی زندگی آسان بنائیں. آپ کا پرچہ اٹھائے اور اس کو پتہ لگ جائے کہ اس کو یہ سوال جواب آتا ہے, تو اس کے سمجھانے کے لیے آپ ہیڈنگز دیں, آپ فلو چارٹس بنائیں, آپ ڈایاگرامز بنائیں, آپ ڈیٹا دیں اس کو, تاکہ وہ آپ کے پیپر کو, ہم کہتے ہیں سی ایس ایس کی تیاری کرتے ہوئے, اسمیل کر کے بتا دے کہ اس بندے نے پڑھا ہوا ہے یہ کیا ہوا. اچھا عثمان صاحب, آپ 4 سال سے یہ انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتے بھی ہیں, آپ کے پاس بچے آتے ہیں جنہوں نے کوالیفائی کیا ہوتا ہے ایگزام. بچوں کے اتنی بڑی تعداد میں فیل ہونے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ایک تو کمپٹیشن ہے. فار ایگزامپل اس دفعہ پنجاب کی پرابلی 120 سیٹس تھیں, تو بے شک جتنے بندے بھی پاس ہو جائیں تو فیڈرل گورنمنٹ کو پنجاب سے 120 کے قریب لوگ ہی چاہیے تھے. تو یہ کمپٹیشن ہے, اس میں نیچرلی لوگ فیل ہوں گے. لیکن فیل ہونے کی مجھے 2-3 وجوہات نظر آتی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کو رائٹ گائیڈنس نہیں ہوتی. دوسری یہ ہے کہ آپ صحیح سورسز کنسلٹ نہیں کرتے. تیسری یہ ہے کہ آپ ہارڈ ورک نہیں کرتے. اگر آپ کے پاس یہ 3 کمبینیشن ہوں, گائیڈنس ہو, رائٹ سورسز ہوں اور آپ ہارڈ ورک کریں, تو میرے خیال میں اتنا کوئی امپاسبل ٹاسک نہیں ہے. اور میں ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کریئر ہے, یہ ایک شارٹ کٹ کریئر ہے. کسی بھی آپ فیلڈ میں جائیں, میڈیسن میں جائیں, انجینئرنگ میں جائیں, آپ کو سالوں محنت کرنی پڑیں گی. سی ایس ایس ایک ایسا ایگزام ہے, اگر آپ 6 سے 8 مہینے اگر رائٹ گائیڈنس کے انڈر ہارڈ ورک کریں تو آپ کا لائف کی ٹریجیکٹری ایک دفعہ ایک دم سے چینج ہو جاتی ہے. بہت شکریہ. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے پروگرام سی ایس ایس سیریز. اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط, اے ایس پی عثمان خان آج ہمارے ساتھ موجود تھے. عثمان صاحب نے بہت اچھا اینڈ پہ ایک جواب دیا کہ سی ایس ایس کے لیے ایک تو آپ کے پاس گائیڈنس بہتر ہو, آپ کے پاس سورسز بہتر ہوں اور محنت بھی آپ کریں. تو
تو یقیناً آپ یہ ایگزام کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے، ان کے جواب بھی پوچھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ عثمان صاحب کے ساتھ ایک نیا پروگرام رکھیں جس میں ان 3 باتوں پہ ہم بات کریں کہ گائیڈنس بہتر کیسے ہوتی ہے، سورسز اچھے کون سے ہیں، اور ہارڈ ورک تو یقیناً آپ نے کرنی ہے۔ بہت شکریہ، اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط کو اجازت دیجیے، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اگلے پروگرام تک اللہ حافظ۔